अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस के तमाम सुनने वालों को मैना की तरफ से खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मैं आप लोगों के लिए एक एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरस्रार शिकारी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मैं शायद 1 या 2 दिन बेहोश रहा था। मुझे शायद बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था, इसलिए कि जब मैं होश में आया तो मैं लॉन्च के कैबिन में नहीं था बल्कि एक अस्पताल जैसे कमरे में और एक पलंग के साफ सुथरे बिस्तर पर पड़ा था। मेरे बदन पर मरीजों का लिबास था, मेरा सर भारी हो रहा था और नशा सा छाया हुआ था। ये नशे के इंजेक्शन का असर था जो अभी पूरी तरह से उतरा नहीं था। मैंने अपना सर झटक कर सामने की तरफ देखा जहाँ खिड़की थी। उस खिड़की में लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। उसके दोनों पट खुले हुए थे और उस पर एक सफ़ेद पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे में से सूरज की रोशनी छन छन कर कमरे में आ रही थी। कमरे के अंदर और बाहर गहरा सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक अजीब सी वीरानी भी बरसती हुई महसूस हो रही थी। मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि ये इमारत किसी गांव में वाक़ है। दूसरे ही लम्हे इस ख्याल की नफ़ी हो गई, इसलिए कि छत पर पंखा और एक ट्यूब लाइट लगी हुई थी। यहाँ हज़ारों गांव और इलाके आज भी ऐसे थे जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, पहुँच भी नहीं सकती थी, इसलिए कि हर साल जो तूफ़ान आते थे वो मवासलात के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख देते थे। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो सारे बदन में कमज़ोरी सी महसूस हुई। मैं किसी न किसी तरह उठकर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद सोचा कि अब मुझे देखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। ये इमारत अस्पताल की है या कोई मकान वगैरह है। मैं बिस्तर से उतरने वाला था कि कमरे से बाहर चाप सुनाई दी। कोई तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ शायद इस कमरे की तरफ आ रहा था। मैंने फ़ौरन ही बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला। मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल दी। तकिए पर गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। कमरे में एक जवान नर्स छोटी सी ट्रे उठाकर अंदर दाखिल हुई। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर रही थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल नहीं देख सका। वो दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ घूमी तो मैंने देखा और हम दोनों की नज़रें चार हुईं। वो 20-22 बरस की नौजवान लड़की थी, सांवली रंगत की पुरकशिश लड़की, शरीरा और मुतनासिब बदन, कद दरमियाना था। वो ट्रे लिए मेरी तरफ बढ़ी तो उसके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। सफ़ेद लिबास में वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मेरे करीब आकर ट्रे साइड टेबल पर रख दी और मुस्कुराहट के साथ बोली, सुबह बखैर मिस्टर सालार। सुबह बखैर, मैंने जवाब दिया। उसकी आवाज़ भी खूबसूरत थी। मैंने ट्रे की तरफ देखा। उसमें रुई के 3-4 फाहे और एक सिरिंज रखी थी। वो मुझे इंजेक्शन लगाने आई थी। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम सरिता है, उसने जवाब दिया। मैं यहाँ नर्स हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि मैं कहाँ हूँ? यह अस्पताल है या घर? यह अस्पताल है और आप अस्पताल के कमरे में हैं। वो ट्रे में रुई का फाहा और सिरिंज उठाती हुई बोली, ये कौन सा अस्पताल है और किस जगह पर वाक़ है? मैंने अपनी कमीज़ की आस्तीन बाजू तक चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा। वो सिरिंज की सुई से फाहे को गीला करने के बाद मेरे करीब आई। उसने फाहे को मेरे बाजू पर मला और फिर उसकी जगह सुई दाखिल करते हुए मेरी तरफ देखा। आई एम सॉरी मिस्टर सालार, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। क्यों? मैंने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या आपको मना किया गया है? आप बहुत समझदार हैं मिस्टर सालार। उसने दूसरे लम्हे सिरिंज मेरे बाजू से निकालते हुए जवाब दिया। अच्छा, आप ये तो बता सकती हैं मैं यहाँ कब से और कितने दिनों से बेहोश हूँ? जी। उसने रुई के इस फाहे से मेरे बाजू को मला और ट्रे में सिरिंज रखकर उसे उठा लिया। 3 दिन पहले आप यहाँ आए थे और उस रोज़ से आपको मुसलसल बेहोशी के इंजेक्शन देकर बेहोश रखा गया है। क्या ये इंजेक्शन भी बेहोशी का है? मैंने कमीज़ की आस्तीन नीचे उतारते हुए दरियाफ्त किया। जी नहीं, वो मुस्कुराई। ये ताकत का इंजेक्शन है। अब आप गुसल खाने में जाकर नहा लें, शेव कर लें और तैयार हो जाएं। मैं इतनी देर में आपके लिए नाश्ता तैयार करके ले आती हूँ। शेव का सामान तो मेरे पास नहीं है और फिर मुझे एक जोड़ा लिबास भी चाहिए। मैंने पलंग से उतरते हुए कहा, ये सब कुछ आपको गुसल खाने में मिल जाएगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बटन दबाकर मुझे बुला लें। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकल गई। मैं चंद लम्हों बाद दरवाजे की तरफ बढ़ा था ताकि दरवाज़ा खोलकर तो देखूं
یہ کوئی پرائیویٹ اسپتال ہے یا مکان؟ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے غیر محسوس انداز سے اس پر لگے ہینڈل کو گھمایا۔ پوری طرح حرکت دینے کے بعد اسے اپنی طرف کھینچا۔ دروازہ نہیں کھلا، وہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کس کر بند کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چابی گھومنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ شاید باہر سے اس دروازے کو بند کرنے کا کوئی طریقہ تھا۔ میں نے 2-1 مرتبہ دروازے کو اپنی طرف کھینچا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے چابی کے سوراخ میں سے باہر جھانکا تو میرے بدن پر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک لال اور خوفناک آنکھ سوراخ میں سے جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ نہ کھلنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی اور نرس نے میرے 2-1 سوالوں کا جو جواب نہیں دیا تھا اس کی وجہ بھی۔ میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ غسل خانہ خاصا بڑا تھا، اس میں ٹوائلٹ بھی تھا۔ ایک طرف ہینگر میں سفید تولیہ اور ایک دھلا سفید جوڑا ٹنگا ہوا تھا۔ جہاں بیسن لگا تھا وہاں دیوار میں ایک آئینہ بھی تھا اور اسٹینڈ میں شیونگ کریم، ریزر، بلیڈ کا ایک پیکٹ، نہانے کا صابن اور آفٹر شیو لوشن بھی تھا۔ نل میں گرم پانی آ رہا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری داڑھی کسی مجنوں کی طرح بڑھی ہوئی تھی اور میرا حلیہ کسی فقیر کی طرح ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے شیو کیا تو میری اصل صورت نکل آئی اور میں نے اپنے سارے بدن میں چستی سی محسوس کی۔ جب میں نہا کر اور کپڑے بدل کر کمرے میں آیا تو تازہ دم تھا اور مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ کبھی میں نے ایسی بھوک محسوس نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سریتا ایک بڑی سی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ دروازہ جس شخص نے کھولا تھا اس پر میری نظر پڑی۔ وہ ایک بدصورت اور خوفناک چہرے کا شخص تھا۔ اس کی کمر پر ایک پٹی بندھی تھی، اس میں پستول اور گولیاں نظر آ رہی تھیں۔ سریتا کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے سریتا سے کہا، بڑا سخت پہرا ہے، میں جیسے مریض نہیں قیدی ہوں۔ سریتا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ جی ہاں، آپ اپنے آپ کو قیدی سمجھیں، معزز مہمان نہیں۔ اس نے ٹرے بستر پر رکھا تو میں نے ناشتے کا جائزہ لیا۔ بڑا پرتکلف ناشتہ تھا لیکن چائے نہیں تھی۔ کیا ناشتہ بغیر چائے کے ہوگا؟ میں نے سلائس اور چھری اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں چائے اس لیے نہیں لائی کہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کافی پئیں گے یا چائے؟ کافی، میں نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ یہاں تو قیدی کو بڑا شاندار ناشتہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لے آتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ آپ کیونکہ خاص قیدی ہیں اس لیے آپ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ میں چونکہ 3-4 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اس لیے میں ناشتے پر کسی ندیدے بچے کی طرح ٹوٹ پڑا۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں نے ناشتہ ایک طرح سے ہڑپ لیا۔ ٹرے پوری طرح صاف ہو چکی تھی، صرف جام جیلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ اس قدر پرتکلف ناشتہ ہضم کرنے کے باوجود میری بھوک پوری طرح نہیں مٹی تھی۔ کچھ اور کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ سریتا 15 منٹ کے بعد 2 کپ گرم گرم کافی اور سینڈوچ لے آئی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ سینڈوچ کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ 2 کپ کافی کیا میرے لیے؟ سینڈوچ آپ کے لیے اور کافی میرے لیے ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ سیر نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ میں نے سینڈوچ کی پلیٹ ٹرے میں سے اٹھاتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک صحت مند شکاری جو 3-4 دن سے سخت بھوکا ہو، اس کے لیے یہ ناشتہ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شکاری نہیں بلکہ شکار ہوں۔ میں نے کافی کا مگ اٹھا کر اس کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ کافی بہت اچھی تھی اور مزہ دے رہی تھی۔ وہ بھی کافی پینے لگی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مجھے شکار کس لیے کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے دروازے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے سوال کا جواب دینے میں کون سی بات مانے ہے۔ میں نے اس کی طرف سینڈوچ کی پلیٹ بڑھائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا، پھر میرے اصرار پر ایک پیس اٹھا لیا۔ میں اس سے سوال پوچھنے کے خیال سے سینڈوچ کی پلیٹ میں جھک گیا۔ کیا اس جیل خانے میں اور بھی قیدی ہیں؟ جیل خانہ ہے تو اور بھی قیدی ہوں گے، مگر آپ یہاں سے فرار ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش نہ کریں جو یہاں سے متعلق ہوں۔ میں نے آپ کو ایک بات کا بھی جواب دے دیا تو پھر آپ کی خدمت پر کسی مرد کو لگا دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے مزید سوالات پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے غریب کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ میں اس سے آگے چل کر فائدہ اٹھا سکتا تھا۔
وہ میرے فرار ہونے میں بڑی مدد بھی کر سکتی تھی، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں۔ اس نے فرار نہ ہونے کے لیے جو کچھ کہا تھا اس میں میرے لیے ایک طرح کا اشارہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برتن لے کر چلی گئی تو میں نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا۔ سامنے ایک عمارت کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا۔ ادھر کھلی جگہ اور جھاڑیاں تھیں، دائیں اور بائیں بھی جھاڑیاں ایسی نظر آ رہی تھیں۔ گہرا سکوت سا طاری تھا۔ میں چند لمحوں تک کھڑا رہا۔ یہ جگہ شہر اور کسی گاؤں میں نہیں تھی، کسی جزیرے پر آباد معلوم ہوتی تھی۔ پھر میں نے ایک لانچ کے سائرن کی آواز سنی جو بہت دور سے آ رہی تھی۔ اب یہ بات علم میں آ چکی تھی کہ یہ گاؤں ہے اور ندی کے کنارے یا کسی دریا کے پاس واقع ہے۔ میرا ایک دن تو اسی طرح گزر گیا۔ سریتا کے سوا کوئی اور مجھ سے بات کرنے یا میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا۔ وہ میرے لیے کھانا، چائے اور رات کا کھانا لے کر آتی رہی۔ دوپہر اور رات کا کھانا بھی بہت پرتکلف اور شاندار تھا، لذیذ اور ذائقے دار بھی تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے یہاں کیوں اور کس لیے لایا گیا ہے۔ آخر کوئی آدمی آ کر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ مجھے کس مقصد کے لیے یہاں قید کیا گیا ہے؟ میرے لیے چائے، کھانا اور ناشتہ سریتا خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر لا رہی تھی۔ صبح وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ ناشتے کے بعد وہ برتن لے جاتے وقت بولی، مسٹر سالار، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اور یہاں کے انچارج آپ کا معائنہ کرنے اور آپ سے ملنے آئیں گے۔ کس بات کا معائنہ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں انچارج سے بات کرنا پسند کروں گا۔ یہ بات تو آپ ڈاکٹر کو ہی بتائیں گے، وہ بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو سب سے پہلے سریتا داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس کے پیچھے ایک شخص پتلون، قمیض اور پل اوور میں ملبوس تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں تاریک شیشوں کی اینک میں چھپا رکھی تھیں۔ اس کے چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی تھی۔ اس کے چہرے سے جو صفاقی نمایاں تھی، اس سے وہ درندہ صرف شخص لگ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ وہی خون آشام بھیڑیا ہے جو انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ آدم خور ہے۔ اس کے پیچھے سفید ایپرن میں جو شخص داخل ہوا وہ ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر کے پیچھے ایک مسلح شخص تھا۔ وہ کسی پیشہ ور قاتل کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے کینہ توڑ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جدید ترین سٹین گن تھی۔ وہ چوکنا اور چوکس تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دل میں سوچا کہ کاش سٹین گن میرے ہاتھ لگ جائے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا، یہ ڈاکٹر سرجن قدرت خدا تھے، آنکھوں کے ماہر۔ بنگلہ دیش میں ان کے پائے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اور ان کا شمار دنیا کے چند گنے چنے ڈاکٹروں میں ہوتا تھا۔ آج تک ان کے ہاتھ کا کوئی آپریشن ناکام نہیں ہوا تھا۔ بنگلہ دیش میں یہ عزت و قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، اس لیے کہ غریب پرور تھے، غریبوں کی آنکھوں کا مفت آپریشن کرتے تھے۔ وہ دوسرے ڈاکٹروں کی طرح لالچی فطرت کے نہیں تھے، انسان دوست آدمی تھے۔ وہ میری کتاب کی رونمائی میں بھی آئے تھے، نجم النہار کے دور کے رشتہ داروں میں تھے۔ وہ میرے بڑے قدردان تھے اور ان کے پاس میری تقریباً تمام کتابیں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ابھی میری طرف دیکھا نہیں تھا، وہ چشمے والے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں انہیں یہاں دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ میری حیرت بھری نظریں انہی پر مرکوز تھیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ ایک عظیم شخص کا تعلق ایک درندہ صفت انسان سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑے۔ انہیں جیسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تحیر زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کا یہاں کیا کام؟ وہ کس لیے ظالم و جابر کے ساتھ ہیں جو انسانیت کی پیشانی پر ایک داغ ہے؟ میں پلنگ سے اتر کر فرش پر کھڑا ہو گیا تو وہ تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھے اور مجھ سے بغلگیر ہوئے۔ مسٹر سالار، آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولے۔ پھر سرگوشی کی، ہر قیمت پر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو۔ میں نے ان سے الگ ہو کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کی زبان بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس چشمے والے شخص نے ہمارے پاس آ کر کہا، اچھا تو آپ دونوں ایک دوسرے سے ذاتی طور پر بھی واقف ہیں؟ بہت خوب، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی۔ دفعتاً کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک مسلح شخص نے اندر داخل ہو کر چشمے والے سے کہا، سر، باس کا ٹیلی فون آیا ہے، میں ابھی بات کر کے آتا ہوں۔ اس نے سریتا اور ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ دونوں یہیں ٹھہریں۔ وہ کمرے سے نکلا تو اس کے پیچھے مسلح شخص بھی چلا گیا۔ کمرے میں ہم تینوں رہ گئے۔ میں نے ڈاکٹر قدرت خدا سے پوچھا، سر، آپ یہاں کیسے؟ کیا آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے؟ کیا آپ کے خیال میں ایک ڈاکٹر ایک درندہ صرف شخص یا تنظیم سے کسی قسم کا تعلق رکھ سکتا ہے؟ نہیں،
میں نے اپنا سر ہلایا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے دکھ اور حیرت ہوئی ہے۔ میں اپنا شک دور کر رہا ہوں۔ 2 دن پہلے مجھے میری چٹاگانگ کی رہائش گاہ سے 1 ہفتہ کے لیے اغوا کیا گیا ہے، وہ بتانے لگے۔ اس تنظیم کے باس نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے اغوا کیا ہے۔ اس کا مقصد ایک نیا تجربہ کرنا ہے۔ کیسا تجربہ؟ میں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں کے ماہر سے کس قسم کا تجربہ کرانا چاہتا ہے؟ پلیز ڈاکٹر، سریتا نے انہیں ٹوکا، آپ مسٹر سالار کو کچھ نہ بتائیں، مسٹر جعفر غصہ ہو جائیں گے۔ یہ مسٹر جعفر کون ہے؟ میں نے سریتا کی طرف دیکھا۔ کیا یہ تمہارے باس کا نام ہے؟ مسٹر جعفر اس علاقے کے انچارج ہیں، سریتا بولی۔ ہمارے ساتھ آئے تھے اور اب باس کا ٹیلی فون سننے کے لیے گئے ہیں۔ ان کا نام جعفر ہے۔ وہ بہت سخت مزاج آدمی ہے۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ انہیں سخت سزا دیتے ہیں۔ دیکھو نرس، ڈاکٹر قدرت خدا نے اس سے کہا، میرے خیال میں یہ سنہرا موقع ہے کہ میں اپنے دوست کو تمام باتیں بتا دوں تاکہ یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ کیا معلوم اس شخص کی وجہ سے ہمیں اس ظالم کی قید سے نجات مل جائے۔ جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی ہو، کیا وہاں سے فرار ممکن ہے؟ جہاں قدم قدم پر درندے پہرا دے رہے ہوں، وہاں کوئی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہر لمحہ موت کا خطرہ ہے۔ نہیں ڈاکٹر، نہیں، یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ فرار ہونے کی کوشش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ میں تو خدا کی ذات سے بھی نا امید ہو چکی ہوں۔ انسان کو خدا کی ذات سے آخری سانس تک نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے نرس کے پاس جا کر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ہمیں اس خبیث ذات سے اوپر والا بچائے گا۔ دل چھوٹا نہ کرو، حوصلہ نہ ہارو، اس پر بھروسہ رکھو۔ تو کیا آپ کو یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے؟ میں نے حیرت سے سریتا سے پوچھا۔ آپ یہاں کب سے قید ہیں؟ جی ہاں، اس نے اپنا سر ہلایا۔ کوئی 2 مہینے پہلے 10 نرسوں کو سینٹ جان ہسپتال کے ہاسٹل سے اس خوبصورتی اور منصوبہ بندی سے اغوا کیا گیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ان 10 نرسوں میں سے ایک میں ہوں۔ دوسرے دن اس ہسپتال میں 2 ڈاکٹر بھی اغوا کر کے لائے گئے تھے۔ ان میں سے 2 نرسوں کو یہاں رکھ لیا گیا۔ باقی کی 8 نرسوں اور ڈاکٹر کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کا کیا حشر ہوا، وہ زندہ ہے یا مر گئے۔ یہاں صرف 2 نرسیں ہیں جو قیدیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم دونوں یہاں شرمناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس زندگی سے نجات پانا چاہتی ہیں، مگر اس کوشش میں بھی ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ انہوں نے ہمیں 1 سال تک اس شرط پر قید رکھنا منظور کیا ہے کہ ہم ان کا دل بہلاتی رہیں۔ پھر 1 سال کے بعد ہمیں نہ صرف رہائی ملے گی بلکہ ایک کثیر رقم بھی دی جائے گی۔ اس جھوٹے وعدے پر ہم یہاں زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کی آواز بھر آئی۔ پھر بھی تم چاہتی ہو کہ ایک شخص اپنے آپ کو ان درندوں کے حوالے کر دے جن کے نزدیک انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سفاک درندے اسے سسکا سسکا کر اس طرح مار دیں کہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ کیا ایسا شخص ان کے وحشیانہ مظالم کا نشانہ بننے کے بجائے ان سے مقابلہ نہ کرے؟ صرف اپنی زندگی اور بقا کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، ان بد نصیبوں کے لیے جو ایسے شخص کی قید میں ہیں جو انسان کے بھیس میں شیطان ہیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس شیطان سے زندگی کی بھیک مانگیں گے تو زندگی کی بھیک مل جائے گی؟ ڈاکٹر قدرت خدا کی سانس پھولنے لگی۔ ٹھیک ہے، ایک کوشش کر کے دیکھ لی جائے، سریتا رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ میں مسٹر سالار کی کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ تم ذرا کوشش کرو اور جان پر کھیل جاؤ تو سالار کی فرار میں آسانی ہو جائے گی۔ پھر اس شیطان سے انسانوں کو نجات مل جائے گی۔ میں تو اپنی جان دینے تک بھی تیار ہوں، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولی۔ اب میرے لیے زندگی میں کوئی کشش نہیں رہی اور نہ ہی جینے کی کوئی امنگ رہی ہے۔ تم اپنی کوشش جاری رکھنا اور میں 2-1 دن کسی نہ کسی بہانے سے آپریشن ٹالتا رہوں گا۔ ادھر مسٹر سالار کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ کیسا آپریشن؟ کس کا آپریشن؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کا آپریشن، ڈاکٹر قدرت خدا نے بتایا۔ یہ درندہ صفت شخص جس کی صورت میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ اس تجربے کے لیے اس نے میرا اغوا کیا ہے۔ اس تنظیم کے آدمی نے مجھے بتایا کہ ان کا باس ہر سال کوئی نہ کوئی نیا تجربہ انسانوں پر کرتا ہے، خاص کر شکاریوں پر۔ اس کے نزدیک یہ ایک دلچسپ مشغلہ ہے۔ میرا کس چیز کا آپریشن کرنا چاہتا ہے وہ؟ میرا دل دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کا، ڈاکٹر قدرت خدا نے بتایا۔ آنکھوں کا؟ میری آنکھیں تو اچھی بھلی ہیں۔
وہ میری آنکھوں کا آپریشن کروا کر کرے گا کیا؟ وہ آپ کی آنکھیں نکال کر اس کی جگہ شیر کی آنکھیں لگانا چاہتا ہے۔ شیر کی آنکھوں میں آپ کی آنکھیں؟ کیا؟ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے جسم میں لہو برف کی طرح سرد ہونے لگا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان کو شیر کی آنکھیں مل جائیں تو اسے کیسا لگے گا اور اس میں کیا تبدیلی رونما ہوگی، کیا رد عمل ظاہر ہوگا۔ اس طرح سے وہ شیر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اس تجربے کے لیے اس نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تو کوئی خبتی اور پاگل معلوم ہوتا ہے۔ میرے حلق میں آواز پھنسنے لگی۔ اس تجربے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ آپ سچ کہتے ہیں، سریتا نے میری تائید کی۔ یہ یہاں جو ہسپتال ہے اس میں نت نئے تجربے کیے جاتے ہیں۔ کیسے تجربے؟ ڈاکٹر قدرت خدا نے سریتا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا یہاں اور بھی ڈاکٹر اور سرجن ہیں؟ کوئی ایک تجربہ ہو تو بتاؤں، وہ کہنے لگی۔ کبھی تو کسی انسان کا دماغ کسی خوفناک جانور سے بدل دیا جاتا ہے، تو کبھی کسی مرد کا دل کسی عورت کے دل سے۔ یہاں 2-3 سرجن ہیں جو یہ آپریشن کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بھی یہاں قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ کیا یہ آپریشن کامیاب ثابت ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر قدرت خدا کے چہرے پر گہرا استعجاب چھا گیا۔ بہت کم آپریشن کامیاب ہوئے ہیں، سریتا نے بتایا۔ ان لوگوں کے آپریشن کرنے کے 2-3 دن کے بعد انہیں یہاں سے ایک جزیرے پر لے جایا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ان کا باس رہتا ہے اور وہ وہیں سے حکومت کرتا ہے۔ جزیرہ؟ میں چونکا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جزیرہ کہاں واقع ہے؟ نہیں، سریتا نے سر ہلایا۔ میں نے کبھی جاننے اور کسی سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کو اس جزیرے کا پتہ چل بھی گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سنا ہے کہ اس جزیرے پر ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ غلطی سے کوئی پہنچ گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ اس جزیرے کے بارے میں سنا ہے کہ اس گاؤں سے کہیں خوفناک اور پراسرار ہے۔ وہ ایک طلسم ہے۔ اس جزیرے پر ایک درندہ صفت انسان کی حکمرانی ہے۔ اس جزیرے کا پتہ چل جائے تو ایک ہی دن میں نہ صرف اس خبیث سے نجات مل سکتی ہے بلکہ سینکڑوں کو رہائی بھی۔ اس شیطان نے درندگی کی حد کر رکھی ہے۔ وہ نت نئے مظالم کو تجربات کا نام دے کر انسانیت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میری نس نس میں لہو ابلنے لگا۔ کیا اس گاؤں میں ایسا آپریشن تھیٹر اور آلات جراحت ہیں کہ اس قسم کے آپریشن اور تجربات کیے جا سکیں؟ سریتا آپریشن تھیٹر کے بارے میں کچھ کہنے والی تھی کہ کمرے کے باہر سے آوازیں سنائی دی۔ جعفر اپنے مسلح گارڈ کے ساتھ اس کمرے کی طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے میرے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، مسٹر سالار، جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنائیں۔ خدا آپ کی مدد کرے۔ یہاں سے نجات پانے کے بعد انسانیت کو اس شیطان سے نجات دلائیں۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ جعفر اپنے مسلح گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کا سپاٹ اور بے رحم چہرہ کسی خیال سے دمک رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر قدرت خدا کے پاس جا کر بولا تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ میرے باس کا ٹیلی فون آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ شیر کے بجائے ایک خوفناک قسم کا چیتا ہاتھ لگا ہے۔ وہ حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ میرے باس کا یہ خیال ہے کہ چیتے کی آنکھوں کا آپریشن زیادہ بہتر رہے گا۔ یوں بھی اس کی آنکھیں خوبصورت، تیز اور بے حد چمکیلی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ میرا خیال پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آپریشن نہیں بلکہ ایک معصوم اور بے گناہ انسان کے ساتھ درندگی کا بدترین مظاہرہ ہے، بربریت ہے، انسانیت کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا باس کوئی قبطی انسان ہے، وہ زہر خوند لہجے میں بولے۔ ڈاکٹر، آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ اس کا چہرہ اور مکروہ دکھائی دینے لگا۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل اور سنجیدگی سے سوچیں، کیا یہ ایک سنسنی خیز اور دلچسپ تجربہ نہیں جو دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا؟ میرا باس ایک ایسا تجربہ کر رہا ہے جس سے نہ صرف انسانیت بلکہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ طب کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب آئے گا۔ میرے باس اور مسٹر سالار کا نام تاریخ میں سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنی آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن کسی سور کی آنکھوں سے کرا لیں تو یہ تجربہ بھی اپنی مثال آپ ہوگا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ مسٹر سالار، میری بات سن کر اس کے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا۔ آپ زبان سنبھال کر بات کریں۔ اس مشورے کا برا کیوں مان رہے ہیں آپ؟ کیا سور کی آنکھیں خوبصورت نہیں ہوتی؟ یوں بھی آپ کسی سور سے کم نہیں لگ رہے۔ مسٹر سالار، اس نے غصے سے فرش پر پیر پٹکا، اگر آپ نے مزید بکواس کی تو آپ کی زبان کھینچ لوں گا۔ کیا یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا؟ میں اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا
کہ وہ مسلح بدماش میرے پاس مجھے خاموش کرانے کے خیال سے آئے تو میں اس کی اسٹین گن چھین لوں۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ایک ایسی ہی اسٹین گن کی ضرورت تھی۔ نیا تجربات تو اب آپ پر کیے جائیں گے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ پہلے تو آپ کو گونگا کیا جائے گا، اس کے بعد بہرا، پھر آپ کی آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن ہوگا، پھر آپ کو اس پنجرے میں اس چیتے کے ساتھ قید کر دیا جائے گا جو آپ کی آنکھوں کا مالک ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس چیتے کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ اسے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں یا وہ۔ ہم اس کی ایک ویڈیو فلم بھی بنائیں گے۔ ایک ذلیل اور کمینہ خصلت آدمی اس کے علاوہ سوچ بھی کیا سکتا ہے؟ تم آدمی نہیں درندہ ہو۔ میں نے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اگر میرے باس کی آپ کے لیے خاص ہدایات نہیں ہوتی تو میں آپ کو ابھی مزہ چکھا دیتا۔ بہرکیف آپ مجھے غصہ نہ دلائیں۔ میرا دماغ گھوم گیا تو میرا آدمی آپ کے چہرے کا جغرافیہ ایسا بدل دے گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ فضا میں تلخی بڑھتی دیکھ کر ڈاکٹر قدرت خدا ہم دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ پلیز بات مت بڑھائیں۔ پھر وہ جعفر کی طرف گھوم کر بولے، کیا آپ اپنے اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ آپریشن تھیٹر کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جعفر اپنا غصہ تھوکتے ہوئے بولا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا آپریشن تھیٹر اور آلات جراحت ایسے ہیں کہ آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن ہو سکے۔ آپریشن تھیٹر؟ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا جیسا آپریشن تھیٹر اور آلات جراحت پورے بنگلہ دیش میں تو کیا ہندوستان اور پاکستان میں بھی نہیں ہوں گے۔ سارا سامان خاص طور پر مغربی جرمنی سے منگوایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جدید ترین اور نیا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر لاکھوں ٹاکا پانی کیوں بہایا گیا؟ آخر آپ کا باس اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے باس کا شوق ہے، وہ بولا۔ وہ بھی ایک سرجن ہے، کروڑ پتی آدمی ہیں۔ ان کی اپنی مرضی، وہ جیسا اور جس طرح خرچ کرنا چاہیں۔ دولت ہوتی کس لیے ہے؟ خرچ کرنے کے لیے۔ یہ ان کی اپنی دولت ہے، وہ جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ ہم کون ہیں ٹوکنے اور مشورہ دینے والے؟ یہ دولت بنگلہ دیش کے غریب لوگوں پر بھی تو خرچ کی جا سکتی ہے جنہیں ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ وہ غریبوں پر ہی تو خرچ کر رہے ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا کہ غریبوں کی کس طرح مدد کی جا رہی ہے۔ مجھے آپریشن کے لیے 2 ڈاکٹروں اور نرسوں کی ضرورت پڑے گی۔ ڈاکٹر قدرت خدا نے کہا تو وہ درمیان میں بولا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کو جن لوگوں کی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ حاضر کر دی جائے گی۔ تو کیا آپ مجھے آپریشن تھیٹر دکھائیں گے؟ میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بولے۔ کیوں نہیں، چلیے۔ جعفر دروازے کی طرف گھوم گیا۔ وہ باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے تو سریتا ان سب کے پیچھے تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے آنکھوں سے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں پلنگ کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تو میرے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس خیال سے میرا دماغ سنسنا رہا تھا کہ میری آنکھوں کی تبدیلی کا آپریشن ہوگا۔ میری آنکھیں نکال کر ان کی جگہ چیتے کی آنکھیں لگا دی جائیں گی اور میری آنکھیں اس درندے کو۔ اگر میں یہاں سے فرار نہیں ہوا تو میرا حشر بڑا بھیانک ہوگا۔ صرف یہی نہیں، مجھے بہرا اور گونگا بھی کر دیا جائے گا، پھر چیتے کے پنجرے میں بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ درندہ مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا لے۔ اس لرزہ خیز آپریشن سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی، وہ یہ کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اس چیتے کے پہنچنے میں 2 دن کی دیر تھی۔ میرے پاس 2 دن تھے جن کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بے حد قیمتی تھا۔ ان 2 دنوں میں مجھے یہاں سے کسی بھی قیمت پر فرار ہونا تھا، اسی صورت میں میری جان بچ سکتی تھی۔ فرار کا منصوبہ سریتا کے تعاون کے بغیر نہیں بن سکتا تھا۔ سریتا نے اپنی طرف سے مدد کا یقین تو دلایا تھا، مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور اس گاؤں کے محل وقوع کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا۔ سریتا سے ایک آس سی بندھ گئی تھی۔ سریتا نے کل مجھے کچھ نہیں بتایا تھا اور میرے بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ آج اس کے خیالات میں تبدیلی آئی تھی، شاید ڈاکٹر یا میری آنکھوں کی تبدیلی کے آپریشن کے خوف سے۔ پھر میں کمرے میں ٹہلتا ہوا فرار کے منصوبے کے بارے میں سوچنے لگا، ایسی کوئی تدبیر جو میں اس جہنم سے نکل سکوں۔ اس سوچ میں نصف گھنٹہ گزر گیا۔ سریتا میرے لیے کافی لے آئی۔ وہ آئی تو بڑی پریشان سی لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے فکر مندی جھانک رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر
نظریں مرکوز کر کے پوچھا۔ جی خیریت ہی تو نہیں ہے، سریتا نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ میری ساتھی نرس پارو ہے نا، کل اسے اس جزیرے پر بھیجا جا رہا ہے جہاں اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی۔ پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں سریتا، میں نے آہستگی سے کہا۔ میں آپ کو یہاں رہنے نہیں دوں گا، فرار ہوتے وقت آپ کو بھی ساتھ لیتا جاؤں گا۔ اس کے لیے حوصلے اور مدد کی ضرورت ہے۔ سچ؟ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ دمک کر بجھ سا گیا۔ کیا کامیابی کی کوئی امید ہے؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، باقی کام اللہ کا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اس بیچاری پارو کو بھی ساتھ لے چلیں؟ اس کے چہرے پر ایک گھٹا سی چھا گئی اور آنکھوں میں اداسی گہری ہو گئی۔ وہ غریب اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رات دن تڑپتی رہتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ کیا آپ کو اپنے گھر والے یاد نہیں آتے؟ کیوں نہیں یاد آتے؟ وہ سابقہ لہجے میں کہنے لگی۔ میری بیوہ ماں، میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بڑی بہن ہے۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں بہار آ رہی تھی، خوشی کے دن آ رہے تھے۔ اب تو وہاں میری گمشدگی سے ایک قیامت آ گئی ہوگی، ساری خوشیاں ملیاں میٹ ہو گئی ہوں گی۔ میری ماں اور بہن کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا۔ اس کی آواز بھر آئی، اس کی آنکھوں میں موتی دمکنے لگے تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھنے لگی، پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں بھی اپنے گھر والوں کو یاد کر کے خوب روتی ہوں۔ میں تو اب ان سے نا امید ہو گئی ہوں کہ ان سے ملنا بھی نصیب ہوگا۔ یہاں کے آدمی اور پہرے دار بتاتے ہیں کہ یہاں جو بد نصیب ایک بار آ گیا وہ واپس جانے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اب وہ یہاں سے سیدھا قبر میں ہی جائے گا۔ اب رونے کے بجائے ایک پستول یا ریوالور کہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس سے فرار میں آسانی ہوگی۔ وہ سوچنے لگی، پھر اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ نہ صرف ریوالور بلکہ چاقو کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ ویری گڈ، میں نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ مجھے اس گاؤں کے محل وقوع کے بارے میں بتاؤ کہ یہاں کل کتنے پہرے دار ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کتنی لانچیں ہیں، گاڑیاں اور موٹر بونٹس ہوتی ہیں، جعفر کی رہائش کا کہاں ہے، کتنے ٹیلی فون ہیں، یہاں لوگ دن میں آتے ہیں یا رات میں، کیا یہاں قریب سے لانچیں اور اسٹیمرز بھی گزرتے ہیں؟ میں یہ ساری تفصیلات آپ کو ایک کاغذ پر لکھ کر صبح تک پہنچا دوں گی، یہ ناشتے کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی۔ اب مجھے اندھیرے میں امید کی کرن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس خوشی میں کیا گرم گرم کافی نہیں پلاؤ گی؟ یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ رات کا کھانا لے کر آئی تو ٹرے میں ایک ریوالور اور 30-40 گولیاں بھی ساتھ لیتی آئی۔ ایک خوفناک قسم کا چاقو بھی اس کے پاس تھا، وہ اپنے کپڑوں میں چھپا کر لائی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ چاقو اور ریوالور وہ اسلحہ کے اسٹور سے لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں پارو کی وجہ سے حاصل ہو سکی ہیں۔ پھر وہ رکی نہیں، فوراً واپس چلی گئی، اس لیے کہ پارو نے اس اسٹور کے پہرے دار کو اپنے کمرے میں بلا کر روکا ہوا تھا اور اس کا دل بہلا رہی تھی۔ سریتا نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ دونوں چیزیں اسٹور سے اڑا لی تھیں۔ میں نے دونوں چیزیں بستر کے نیچے رکھ دیں۔ ان دونوں چیزوں کو پا کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی سرشاری طاری ہو گئی تھی۔ میری نس نس میں خون جیسے رقص کرنے لگا تھا۔ میری مشکل کسی حد تک آسان ہو گئی تھی۔ یہاں سے نجات پانے کی صورت تو نکل آئی تھی۔ میں نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب صبح کا انتظار تھا، اس نقشے اور تفصیلات کا انتظار تھا جو سریتا لے کر آنے والی تھی۔ میں ان کی مدد سے ہی منصوبہ بنا سکتا تھا۔ میں رات 4 بجے تک سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں کتنے ہی منصوبے آ رہے تھے، ان خیالوں نے مجھے سونے نہیں دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ سریتا نے مجھے بیدار کیا۔ وہ میرے لیے بیڈ ٹی لے آئی تھی۔ وہ بیڈ ٹی دے کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ ایک پہرے دار دروازے کے باہر کھڑا ہے اور دروازے سے کان لگائے ہوئے ہے۔ میں شیو کر کے نہا کے فارغ ہوا تھا کہ سریتا ٹرے میں ناشتہ لے آئی۔ ناشتے کی مقدار دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ جب اس نے نیپکن میری طرف بڑھایا تو اس کے اندر ایک کاغذ تہہ کیا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ سریتا نے دبی زبان میں بتایا کہ یہ نقشہ اور ساری تفصیلات پارو نے ساری رات جاگ کر بنائی ہے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ سریتا نے ناشتے کے اختتام پر کہا، خدا کرے یہاں سے ہمارا آخری ناشتہ ہو۔ آمین۔ میرے دل کی تھا گہرائیوں سے آواز نکلی۔